Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. And this is my second lecture. And before going to before starting the second lecture, I will discuss some of the important points which I discussed in my previous lecture. So, as you know, we have discussed about earthquakes. Earthquakes is shaking of the earth's surface caused by sudden movement of tectonic plates. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़मीन की सरफेस पे वाइब्रेशन फील होती हैं, इस वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उस वक्त आपको सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशंस या शेकिंग महसूस होती है, जिसको हम अर्थक्वेक या ज़लज़ला कहते हैं. इसी तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी या लिथोस्फेरिक, जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं, इनकी कुल तादाद तकरीबन 20 है. देयर आर 7 लार्ज प्लेट्स एंड 13 माइनर प्लेट्स and they move on the soft molted layers called asthenosphere. Asthenosphere के ऊपर ये मूव कर रही हैं, इनमें मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं. और अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं? अर्थक्वेक्स इन प्लेट बाउंड्रीज की, जहाँ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, उनके जहाँ दो प्लेट बाउंड्री मिलती हैं वहाँ अर्थक्वेक और ज़लज़ले आते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक्स. ज़लज़ले क्यों आते हैं? अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू देयर आर 3 बेसिक रीजंस या देयर आर 3 बेसिक कॉजेज. पहली तो आपको भी मेंशन की गई मैंने कि अर्थक्वेक्स अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. दूसरी इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी कुछ ज़लज़ले आते हैं. और तीसरी जो कि माइनर है और समटाइम्स आल्सो कॉज अर्थक्वेक्स, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल जो लार्ज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है अंडरग्राउंड, उसकी वजह से भी ज़लज़ले आ सकते हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 2 बड़ी सिस्मिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक एक्टिव बेल्ट्स हैं, उनके बारे में बताया था. उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा था. तो तकरीबन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड तकरीबन 90% ऑफ दी वर्ल्ड अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं. तो ये सबसे एक्टिव वर्ल्ड अर्थक्वेक की बेल्ट है, जिसमें जो अहम एरियाज़ हैं उसमें चिली, जापान, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में जो पैसिफिक प्लेट के अराउंड हैं सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. और ये भी बताया था कि पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है. तो दूसरी एक्टिव बेल्ट है जिसपे ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं, उसमें जो दूसरी है वो है एल्पाइन हिमालयन बेल्ट. एल्पाइन हिमालयन बेल्ट की लोकेशन क्या है? एल्पाइन हिमालयन बेल्ट की लोकेशन आपको बताई थी सदर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, यानी कि एशिया और जो यूरोप का सदर्न पोर्शन है, वहाँ ये बेल्ट है, जिसमें जो अहम ममालिक हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, इसी तरह ईरान, एशियन कंट्री, टर्की और इटली, स्पेन, ये इलाके अहम हैं. तो यहाँ पर तकरीबन 17% ऑफ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं वर्ल्ड में. तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम जो है कुछ स्टार्ट करेंगे बेसिक अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी से. बेसिक अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जिनको हमने इस लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. तो पहली जो अहम टर्मिनोलॉजी है वो फॉल्ट. फॉल्ट किसे कहते हैं? अ क्रैक और फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट वेयर मूवमेंट हैज़ अकर्ड. फॉल्ट वो पोजीशन है जहाँ 2 प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कोई क्रैक पड़ता है. इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि ये फॉल्ट है. ये 2 प्लेट टेक्टोनिक के दरमियान जो क्रैक जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है, उसे हम फॉल्ट कहते हैं. इसी तरह आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन सुना होगा कि अर्थक्वेक का मरकज़ ये था. अर्थक्वेक का मरकज़ हिमालयन या हिंदू कश पहाड़ों के दरमियान था.
ٹھیک ہے, دیٹ از فوکس, فوکس یا مرکز. ٹھیک ہے, فوکس آف دی ارتھ کویک. فوکس کسے کہتے ہیں؟ دا پوائنٹ ود ان دا ارتھ ویئر سیزمک ویو اوریجنیٹ, جہاں سے ارتھ کویک کے دوران سیزمک ویوز جنریٹ ہوتی ہیں, اسے ہم کہتے ہیں فوکس. اور اس کے بعد جو اہم ٹرم ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے ایپی سینٹر. ایپی سینٹر کیا ہے؟ ایپی سینٹر دا پوائنٹ آن دی ارتھ سرفیس ڈائریکٹلی ابو دا فوکس. آپ اس میپ اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو نظر آ ہوگا, یہ فوکس کے بالکل اوپر جو سرف پوائنٹ نظر آ رہا ہے ڈائریکٹلی ابو دی فوکس, آپ کو سرفیس آف دی ارتھ پہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ایپی سینٹر. سائزموگراف ہم نے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ سائزموگراف از این انسٹرومنٹ یوز ٹو ڈیٹیکٹ اور ریکارڈ سیزمک ویوز. اور سیزمک ویوز ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے کہ سیزمک ویوز کیا ہیں, ان کی ٹائپس کیا ہیں, اور انٹینسٹی آپ نے ورڈ سنا ہوگا یقیناً کہ ارتھ کویک کی یا زلزلے کی شدت اتنی تھی. ٹھیک ہے, اس کا سائز کیا تھا, میگنیٹیوڈ کیا تھا. اور عام طور پہ ہم یہ ٹرمنالوجی بھی سنتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر ارتھ کویک کی جو انٹینسٹی تھی یا شدت تھی وہ کیا تھی. تو ناؤ موونگ آن ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دی لیکچر, that is about seismic waves. Seismic waves are usually generated by movement of tectonic plates, but may also be caused by explosions, volcanoes and landslides. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ seismic waves جنریٹ ہوتی ہیں ڈیورنگ earthquake activity, اور اس کی ظاہر earthquake کی جو سب سے امپورٹنٹ ریزن تھی وہ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ تھی, لیکن ایکسپلوژنس کے دوران بھی سیزمک ویوز ریکارڈ ہوتی ہیں, والکینک ایرپشن کے دوران بھی, اور لینڈ سلائڈس جب ہیوی لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں اس وقت بھی سیزمک ویوز سیزموگراف پہ ریکارڈ کی جاتی ہیں. سیزمک ویوز ریڈیٹ فرام دا فوکس آف این ارتھ کویک اینڈ اسٹڈیڈ بائی سیسمولوجسٹ اینڈ میجرڈ بائی این انسٹرومنٹ کالڈ سیزموگراف. سیسمولوجی آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ سیسمولوجی کیا ہے. سیسمولوجی از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف دی ارتھ کویک. اس میپ میں آپ کو اس ڈائیگرام میں آپ کو 3 امپورٹنٹ ٹائپس سیزمک ویوز نظر آ رہی ہیں. فرسٹ از پی ویوز, سیکنڈ از ایس ویوز اینڈ تھرڈ از سرفیس ویوز. اس میپ میں اگر آپ اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فوکس پوائنٹ ہے, یہ جہاں پر میں کرسر شو کر رہا ہوں, یہ فوکس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں اسٹریٹ جو سرفیس آف دی ارتھ ہے وہاں آپ کو ایپی سینٹر نظر آ رہا ہے. تو یہاں فوکس ہے جہاں سیزمک ویوز جنریٹ ہو رہی ہیں. سیزمک ویوز کی 3 ٹائپس ابھی میں نے مینشن کی, 2 اس ڈائیگرام میں مینشن ہے, ایک پی ویوز اور ایک ایس ویوز. اور پی ویوز دیکھیں جو سیزمک اسٹیشن ہے جہاں سیزموگراف انسٹال ہوا ہوتا ہے, جہاں ارتھ کویک ایکٹیویٹی کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے. تو سیزمک اسٹیشن پہ سب سے پہلے پی ویوز پہنچی ہیں اور ایس ویوز کی موومنٹ آپ کو کمپیریٹیولی سلو نظر آ رہی ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم سیزمک ویوز کی ٹائپس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The types of seismic waves, as I just told you, there are 3 important types of seismic waves. First is P waves. P waves کیا ہیں? P waves can also be called as primary waves. Primary waves or P waves are the fastest of all the 3 waves. یہ سب سے تیز موومنٹ ہے. پچھلی ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا بھی کہ پی ویوز سب سے جلدی سیزمک اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہیں. تو یعنی کہ سیسموگراف تو جو سب سے پہلے ریڈ آؤٹ کرتا ہے وہ پی ویوز کو ریکارڈ کرتا ہے. جس طرح یہ بتایا گیا, دے آر دی فاسٹسٹ, دے موو ایٹ دی اسپیڈ آف 4 to 7 kilometers per second, and first waves to be recorded by seismograph during an earthquake. They cause just a slight vibration. ان پی ویوز کی وجہ سے صرف سلائٹ وائبریشن محسوس ہوتی ہے اور سرفیس پہ. پی ویوز کین موو تھرو بوتھ سالڈ راکس اینڈ فلوئڈ. لکوڈ اور سالڈ ویوز دونوں میڈیم میں پی ویوز موو کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد ہے سیکنڈ ایس ویوز. ایس ویوز کین آلسو بی کالڈ ایز سیکنڈری ویوز. سیکنڈری ویوز آر سیکنڈ فاسٹسٹ ویوز اینڈ ٹریول سلوور دین پی ویوز. جس طرح کہ پچھلی ڈائیگرام میں مینشن بھی تھا کہ ایس ویوز کی موومنٹ پی ویوز کے مقابلے میں کمپیریٹیولی سلو ہے. اور جس طرح مینشن بھی ہے کہ دے موو ایٹ دی اسپیڈ آف 2 to 5 kilometers per second. پی ویو کی اسپیڈ
مینشن کی گئی 4 to 7 کلومیٹر پر سیکنڈ، جبکہ ایس ویو کی اسپیڈ 2 to 5 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. دے کاز مور ڈیمیج ایز کمپیئر ٹو پی ویوز. پی ویوز آپ کو بتایا گیا کہ صرف وائبریشن، پی ویوز کی وجہ سے وائبریشن محسوس ہوتی ہے، لیکن ایس ویوز کاز more damage to the surface of the earth. S waves can only move through solid rocks. Or P waves or S waves sometimes can also be collectively called as body waves. P اور S waves کو ہم body waves بھی کہتے ہیں. اسی طرح جو تیسری امپورٹنٹ ٹائپ ہے وہ ہے surface waves. Surface waves are the slowest waves and move in a complex way. یہ پی اور ایس ویوز کے مقابلے میں اس کی اسپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے ارتھ کی میں جو سرفیس ویوز ہیں ان کی وجہ سے ہائیسٹ ڈیمیج کاز ہوتا ہے. تو سرفیس آف دی ارتھ کے اوپر سیزمک ویو سب سے زیادہ تباہی کا سبب بنتی ہیں. تو اس طرح جو تین امپورٹنٹ ویوز ہیں، پی ویوز، ایس ویوز اور سرفیس ویوز، ان میں سرفیس ویوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیج کاز کرتی ہیں. اور آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں سیزمک ویوز کہ اینی ڈسٹربنس آف دی ارتھ سرفیس ول ریزلٹ ان سیزمک ویوز. Now moving on to the next section, which is about the intensity of the earthquake. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو پہلی سلائڈز میں جو امپورٹنٹ چیزیں ارتھکویک کے حوالے سے آپ سننے میں آتی ہیں، اس میں ایک انٹینسٹی بھی ہے. انٹینسٹی آف دی ارتھکویک، انٹینسٹی آف دی ارتھکویک میں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو ایک امپورٹنٹ اسکیل ہے اس کا نام ہے مرکالی انٹینسٹی اسکیل. مرکالی انٹینسٹی اسکیل is used to measure the strength of an earthquake. یہ مرکلی جو انٹینسٹی اسکیل ہے اس کو اٹالین سیسمولوجسٹ نے، جن کا نام مرکلی تھا انہی کے نام پر یہ اسکیل ہے، انہوں نے اسے انوینٹ کیا تھا in 1902. اور مرکلی اسکیل رینجز فرام 1 to 12. یہ رومن کاؤنٹنگ میں 1 سے لے کے 12 تک نمبرنگ ہے اس اسکیل پر، مرکلی اسکیل پہ. رومن 1 سے لے کے 1 2 3 4 5 6 7 and 9 and 10 and 12 11 and 12. یہ رومن نمبرنگ اسکیل پر ہے. مرکلی اسکیل از بیسڈ آن observation of the people to estimate earthquakes intensity or damage by an earthquake. مرکلی اسکیل جس طرح کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی آبزرویشن کی بیس پر اور یا ڈیمیج جو ارتھکویک کاز کرتا ہے اس کی بنیاد پر، ان کی لوگوں کی آبزرویشن کی بنیاد پر یہ اسکیل انوینٹ کیا گیا. اور مرکلی اسکیل از ناٹ کنسیڈرڈ ایز سائنٹیفک ایز رکٹر اسکیل. اس لیے آپ کو اکثر رکٹر اسکیل ہی کا نام سننے کو ملتا ہے جب ارتھکویک آتا ہے. مرکلی اسکیل کے بارے میں آپ نے کم سن رکھا ہوگا. تو اس کو اوتھینٹک اس لیے بھی کنسیڈر نہیں کرتے کہ مرکلی اسکیل جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ مرکلی اسکیل ہیومن بینگس کی آبزرویشن یا جو ڈیمیج کاز ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو نمبرنگ دی گئی ہے. تو لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ ارتھ کیسا تھا، کتنی انٹینسٹی تھی، کتنی شدت تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کریں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بتائیں کہ جی بہت زیادہ ہمیں وائبریشن محسوس ہوئی، یا جو ڈیمیج ہوا اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے وہ غلط بیانی کریں. تو ایک ارتھکویک کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت زیادہ مختلف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس اسکیل کو بہت زیادہ اوتھینٹک تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور اس لیے اس کا نام آپ کو بہت ہی زیادہ کم سننے کو ملتا ہے. تو لیکن پھر بھی چونکہ یہ پہلے انوینٹ ہوا تھا رکٹر اسکیل سے پہلے ان 1902 میں، اور تو اس کے اسکیل کو تھوڑے سے آبزرو کر لیتے ہیں. بک میں بھی اس کو ڈیٹیل سے مینشن کیا گیا ہے کہ مرکلی اسکیل جو ہے اس کی جو رومن نمبرنگ ہے وہ کس چیز کو سجیسٹ کرتی ہیں. تو مرکلی اسکیل میں جو رومن نمبرنگ شو ہو رہی ہے، جس طرح اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو مینشن ہے، رومن نمبرنگ 1 انڈیکیٹس کہ آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا، ناٹ فیلٹ، ارتھکویک ناٹ فیلٹ. 1 مینس کہ ارتھکویک آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا.
اس میں جو 2 نمبر ہے رومن 2 وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ فیلٹ اونلی بائی فیو پیپل، بہت ہی کم لوگ اسے محسوس کریں گے اکارڈنگ ٹو رومن نمبر 2. اپر فلورس پہ فیل ہوگا یا کچھ ایسی جگہیں اپر سٹوریز ہیں، فلیٹس کے جو اپر بلڈنگز ہیں 8th فلور 9th فلور یا جو اپر فلور ہے وہاں یہ فیل ہو سکتا ہے. اسی طرح جو 3 انڈیکیٹس فیلٹ انڈورس یا وائبریشن لائک پاسنگ آف لائٹ ٹرکس، جس طرح جو ٹرک کی موومنٹ ہے اس ٹائم، اس جو ہیوی ٹرکس ہیں یا ٹرکس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سم ٹائم ہمیں وائبریشن فیل ہوتی ہیں. یا جو آپ کی جو ڈور بیل ہیں وہ بھی سم ٹائمز ان میں بھی موومنٹ آتی ہے، تو یہ بہت سلائٹ سی موومنٹ ہوتی ہے 3 میں بھی کمپیریٹیولی 2 سے زیادہ. 4th میں ہے پاسنگ یا وائبریشن فیل لائک پاسنگ آف ہیوی ٹرکس، جس طرح آپ کے جو ونڈوز ہیں اس میں بھی سم ٹائم وائبریشن آتی ہے جب آپ کی گھر کے اراؤنڈ ہیوی موومنٹ ہو. تو اس کی جو موومنٹ ہے 4 انڈیکیٹس یا 4 جب انٹینسٹی کا جو ارتھ کوئک ہے اس میں آپ کی ونڈوز میں موومنٹ آتی ہے. اسی طرح 5th رومن نمبر انڈیکیٹس فیلٹ آؤٹ ڈور یا اسمال انسٹیبل آبجیکٹس ڈسپلیسڈ اور اپ سیٹ. فار ایگزامپل آپ کے گھروں میں جو چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں یا جو بکس شیلف میں رکھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ گر جائیں، یا ٹیبل پہ جو آبجیکٹ رکھے ہیں اس میں جو وائبریشن ہے 5 نمبر اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وائبریشن اس قسم کی ہے یا انٹینسٹی اس قسم کی ہے. نمبر 6 فیلٹ بائی آل فرنیچر مووڈ ویک پلاسٹر اور میسنری کریکس. 6 میں تھوڑی سی وائبریشن تیز ہو گئی ہے. 6 میں آپ کو مینشن کیا گیا کہ جو آپ کا فرنیچر ہے گھروں کا وہ بھی ڈسپلیس ہو جائے، اپنی لوکیشن سے آگے پیچھے ہو جائے. اسی طرح جو آپ کے گھروں میں اگر ویک ایریاز ہیں پلاسٹر کے جو اس میں بھی ہو سکتا ہے کریکس آ جائیں، ان میں بھی موومنٹ ہے، اس کا پلسٹر نیچے سے اکھڑ جائے چھت کا، تو 6 میں وائبریشن اس طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح 7th نمبر رومن نمبر انڈیکیٹس ڈیفیکلٹ ٹو اسٹینڈ یا ڈیمیج ٹو میسنری اور چمنیز. 7th انٹینسٹی کا جو ارتھ کوئک ہے اس میں آپ کو کھڑے رہنا سرفیس آف دی ارتھ پہ، اس میں بھی آپ پرابلم فیس کریں گے. یا جو چمنیز ہیں جس سے آپ گھروں میں یا خاص طور پہ انڈسٹریز میں جو چمنیز ہوتے ہیں جس میں دھواں نکلتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. 8 رومن نمبر انڈیکیٹس پارشل کولیپس آف میسنری یا فریم ہاؤسز موو. 8 نمبر پارشل کولیپس آف میسنری یا فریم ہاؤسز موو. 8 نمبر میں آپ کے ہاؤس کو ڈیمیج پہنچ سکتا ہے، یا جو بھی تازہ کنسٹرکشن کہیں ہوئی ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور 9 نمبر انڈیکیٹس میسنری سیریسلی ڈیمیج اور ڈسٹرائڈ. جو آپ کی جو کنسٹرکشن ہے 9 نمبر میں اس کو سیریس ڈیمیج پہنچ سکتا ہے، بلڈنگ میں یا جو انڈر گراؤنڈ پائپس ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں، وہ کولیپس کر سکتے ہیں، آپ کی بلڈنگ بھی کولیپس کر سکتی ہے. تو 9 تھوڑا سا سیریس قسم کی وائبریشن یا انٹینسٹی والا اسکیل ہے. اسی طرح جو 10 نمبر ہے مینی بلڈنگز اینڈ بریجز ڈسٹرائڈ. بہت ساری بلڈنگس اور جو بریجز ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں، یا جو کینالز کے آس پاس جو کنسٹرکشن ہے اس میں ڈیمیج آ سکتا ہے. اب ایسا دیکھیں کہ جو رومن نمبرز ہیں 1 سے لے کے 12 تک وہ انٹینسٹی کی بیس پہ ان کو نمبرنگ دی گئی ہے. اسی طرح جو 11 نمبر ہے اس میں مینشن ہے کہ ریلوے نیٹ ورک میں بینڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ جو سیویئر ڈیمیج ہو سکتا ہے پائپ لائنز کو، تو تھوڑا سا جو انٹینسٹی ہے وہ انکریز کر رہی ہے. اسی طرح جو آخری یہ 12 نمبر ہے اس میں 12 رومن نمبر آف مارکلی اسکیل انڈیکیٹس ٹوٹل ڈیمیج، ٹوٹل ڈسٹرکشن. تو آبجیکٹس جو ہیں وہ ہوا میں بھی ٹوٹنے کے بعد گر سکتے ہیں، موو ہو سکتا ہے. تو ٹوٹل ڈیمیج ہے 12 نمبر جو مارکلی اسکیل کا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹوٹل ڈیمیج. تو اس طرح مارکلی اسکیل جو کہ اب اس کا استعمال یا اس کا ذکر آپ کو کم سننے میں ملتا ہے،
اس میں جو 1 سے لے کے 12 تک نمبرنگ ہے اس کو آج ہم نے مینشن کیا کہ وہ کس چیز کو 1 سے لے کے 12 نمبر کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں جو چیزیں آپ کو سمجھائی گئیں بتائی گئیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور کوشش کیجیے گا کہ ساتھ ساتھ آپ اپنی بک کو بھی ریڈ آؤٹ کریں اور جتنی بھی پرابلم ہو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, تاکہ جب کالج کھلیں یا اور بھی کوئی فورم ہو یا واٹس ایپ گروپ آپ کے بن جائیں اس میں آپ اپنے ٹیچر سے یا مجھ سے کلیریفائی کر سکیں. تو اسی پہ ہم اپنا سیکنڈ لیکچر کو اختتام کرتے ہیں, اور جو ریکٹر اسکیل ہے جو کہ بہت زیادہ وائڈلی یوز ہوتا ہے اور سائنٹیفک اس کی اتھینٹیکیشن بھی ہے, اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اوکے, پھر اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.